बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज़ नाइट में आपका मेज़बान नजम वली खान। मैं आज के प्रोग्राम में आपको 9 मुहर्रमुल हराम के हवाले से करबला के मैदान में ले जाना चाहता हूँ। आज का प्रोग्राम एक बिल्कुल ही मुख्तलिफ अंदाज में हम बात करेंगे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे नवासे सैयदना हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के हवाले से, उनकी शहादत के हवाले से, और उससे भी बढ़कर मैं चाहता हूं कि आज हम बात करें उस शख्सियत के हवाले से जिसने इस्लामी तारीख का सबसे बड़ा जुल्म बर्पा किया। मैं चाहता हूं कि आज के प्रोग्राम में और आज के प्रोग्राम के बाकी हिस्सों में भी मैं अपने बच्चों को, मैं अपनी आने वाली नस्लों को यजीद के बारे में बताऊं। जब आज 9 मुहर्रम है, 9 मुहर्रम को यजीदी फौजें करबला में सफ आवरा हो चुकी हैं, और ये यजीद कौन है जिसने अपनी फौजें भेजी हैं और किसको मारने के लिए भेजी हैं? नवासा रसूल को, जिगर गोशाए बतूल को, सैयदुल शुहदा को, जन्नत के सरदार, नौजवानों के जो सरदार हैं, उनको शहीद करने के लिए भेजा है। हुसैन कौन थे? नवासा रसूल थे, और क्या किया उनके साथ? रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे के साथ उनके साथ जो जुल्म किया गया वो तो एक जुल्म था। मैं आज अपने प्रोग्राम में अपने बच्चों को, अपने नौजवानों को यजीद के बारे में बताना चाहता हूं, जिसने इंसानी तारीख का और इस्लामी तारीख का बदतरीन जुल्म बर्पा किया। ये यजीद कौन था? ये खिलाफत उमविया का दूसरा खलीफा कहलाता है, और मुझे इसको खलीफा भी नहीं कहना, मुझे इसको बादशाह कहना है, क्योंकि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उनके बाद 30 बरस तक खिलाफत रहेगी, खिलाफत राशिदा के बाद बादशाहत आ जाएगी। ये नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया था। हजरत अमीर मुआविया रजी अल्लाह ताला अन्हो के बाद उनका बेटा यजीद किस तरह बादशाह बना, इसकी तो पूरी डिटेल मैं आपको बाद में बताऊंगा, लेकिन इससे पहले मैं उसके 3 बड़े जुल्म आपको बताना चाहता हूं। पहला जुल्म तो हजरत सैयदना हुसैन रजी अल्लाह अन्हो की शहादत का जुल्म है। मैं आपको ये जुल्म उस शख्स के बारे में बताना चाहता हूं जिसने ये जुल्म बर्पा किए। यजीद 23 जुलाई 645 ईस्वी में दमिश्क में पैदा हुआ। यजीद के बारे में कहा जाता है कि इसकी मां का नाम मैसून था, वो एक मसीही खातून थी, और वो 30 बरस की उम्र में 60 हिजरी में खिलाफत के ओहदे पर बिठा दिया गया। 680 ईस्वी से 683 ईस्वी तक यजीद बादशाह रहा या खलीफा रहा, आप जो भी इसको कह लें। यजीद के बारे में मैं प्रोग्राम के आगाज में ही कहूंगा कि अहले सुन्नत वल जमात, अहले तशय्युअ तो एक तरफ रहे, अहले सुन्नत वल जमात भी उसको, यजीद को पलीत मानते हैं, फासी को फाजर मानते हैं, उसको मुर्तकब कबायर मानते हैं, उसको सियाहकार मानते हैं। और जब हम खुद उलमाए देवबंद की तरफ जाते हैं तो वो मुझे मोहम्मद कासिम नादोवी साहब वो कहते हैं ये पलीत है, अशरफ अली थानवी साहब कहते हैं ये फासिक है। इसने क्या जुल्म किए कि इसको ये सब कुछ कहा जा रहा है? सबसे पहला वाकया तो सैयदना हुसैन रजी अल्लाह अन्हो की शहादत का है। यह कहा जाता है कि वो अहले इराक की दावत पर यजीद की बैत ना करने के लिए और उसकी हुकूमत के खिलाफ तशरीफ लेकर जा रहे थे। मैं आज जो कुछ वाकयात आपको बताऊंगा वो खिलाफत और मलूकियत से लिए गए हैं, और खिलाफत और मलूकियत सैयद मौलाना अबुल आला मौदूदी की लिखी हुई तहरीर है। सैयद मौदूदी जो उलमाए देवबंद से थे, वो बिल्कुल वो अहले तशय्युअ नहीं थे। मैं उनकी किताब से आपको जो वाकया सुनाने जा रहा हूं उनको जरा गौर से सुनिएगा, फिर देखिएगा कि यजीद ने क्या जुल्म किए। इमाम हुसैन बगावत करने के लिए जा रहे थे, चले मान लेते हैं
کہ یزید کی حکومت یہ سمجھتی تھی کہ وہ برسر بغاوت ہیں. اور اس سوال کو بھی تھوڑی دیر کے لیے آپ ایک طرف رکھ دیجئے کہ ان کا جانا درست تھا یا نہیں تھا. بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ جب بہت سارے صحابہ کرام نے امیر معاویہ کی اور اس کے بعد خاص طور پہ میں یزید کی بات کروں گا، یزید کی بیعت کر لی تھی، تو امام حسین نے ان کی بیعت کیوں نہیں کی؟ تو یہاں پر مولانا مودودی کا سوال بہت زبردست ہے، بہت اچھا ہے. وہ کہتے ہیں کہ جب امام حسین علیہ السلام نے ان کی بیعت نہیں کی تھی، یزید کی بیعت نہیں کی تھی، تو باقیوں نے کیوں کی تھی؟ میں خلافت اور ملوکیت کی طرف جاؤں گا اور آپ کو بتاؤں گا کہ حضرت امام حسین کی زندگی میں اور ان کے بعد صحابہ سے، تابعین سے ہمیں کسی بھی ایک شخص کا یہ قول نہیں ملتا کہ ان کا خروج ناجائز تھا، وہ ایک فعل حرام کا ارتکاب کرنے کے لیے جا رہے تھے. ہاں، جس نے بھی ان کو نکلنے سے روکا تھا وہ اس بنا پر تھا کہ تدبیر کے حوالے سے یہ اقدام نامناسب ہے، اس وقت یزید کی حکومت ہے، اس کے پاس طاقت ہے، لہذا جانا مناسب نہیں ہے. ورنہ کوئی بھی یہ نہیں کہتا کہ ان کا نکلنا جو تھا وہ غلط تھا. چلیں اس کے باوجود یزید کی حکومت کا نقطہ نظر درست مان لیتے ہیں، تو حقیقت تو یہ ہے کہ حضرت امام حسین کوئی فوج لے کر نہیں جا رہے تھے، بلکہ ان کے ساتھ صرف ان کے بال بچے تھے، 23 سوار تھے اور 4 پیادے. کوئی بھی شخص اتنے لوگوں کے ساتھ یہ کہہ سکتا ہے کہ 72 لوگ ہیں وہاں پر اور وہ چڑھائی کرنے جا رہے ہیں، فوجی چڑھائی کرنے کے لیے، مقابلہ کرنے کے لیے، جبکہ ان کے مقابلے میں جو فوج کوفہ سے بھیجی گئی تھی اس کی تعداد 4000 تھی. اب آپ خود دیکھیے، ایک طرف 72 لوگ ہیں، دوسری طرف 4000 ہیں. کیا اتنی بڑی فوج، کیا یہ جائز تھا؟ کیا یہ مناسب تھا کہ اتنی بڑی فوج اتنے کم لوگوں سے جنگ کرتی اور انہیں قتل کر ڈالتی؟ یہ فوج انہیں گرفتار بھی کر سکتی تھی. پھر حضرت امام حسین نے آخر وقت میں جو کچھ کہا تھا وہ یہ تھا کہ یا تو مجھے واپس جانے دو، یا مجھے کسی سرحد کی طرف نکل جانے دو، یا مجھے یزید کے پاس لے چلو. لیکن ان میں سے کوئی بات بھی نہیں مانی گئی اور اصرار کیا گیا کہ آپ کو عبید اللہ بن زیاد جو کوفہ کا گورنر تھا اس کے پاس ہی چلنا ہوگا. حضرت امام حسین اپنے آپ کو ابن زیاد کے حوالے کرنے کے لیے تیار نہیں تھے، کیونکہ مسلم بن عقیل کے ساتھ وہ جو کچھ کر چکا تھا وہ انہیں علم تھا. آخرکار ان سے جنگ کی گئی، ان کا پانی بند کیا گیا، ان کے سارے ساتھی جب شہید ہو گئے، وہ میدان جنگ میں جب تنہا رہ گئے، تو اس وقت بھی ان پر حملہ کرنا ہی ضروری سمجھا گیا. جب وہ زخمی ہو کر گر پڑے تو اس وقت ان کو ذبح کر دیا گیا. کیا یہ انصاف تھا؟ کیا یہ جائز تھا؟ اور یہ یزید کی فوج جو کچھ کر رہی تھی صرف ذبح کرنے پر نہیں رکی، ان کے جسم پر جو کچھ تھا وہ لوٹ لیا گیا، ان کے کپڑے تک اتار لیے گئے، ان کے بدن مبارک پر یزید کی فوج نے گھوڑے دوڑائے، ان کی ہڈیاں تک چکنا چور کر دی گئیں. اس کے بعد ان کی قیامگاہ کو لوٹا گیا، خواتین کے جسم پر سے چادریں تک اتار لی گئیں. شہدائے کربلا کے سر کاٹ لیے گئے، انہیں نیزوں پر اٹھایا گیا، پھر انہیں کوفہ لے جایا گیا. ابن زیاد نے نہ صرف ان کی نمائش کی بلکہ اس کے حوالے سے جو اعلان کیا میں تو اس کو دہرا بھی نہیں سکتا. یہ سر پھر سارے کے سارے دمشق بھیجے گئے اور بھرے دربار میں ان کی نمائش کی گئی. مولانا مودودی ایک چیز پوچھتے ہیں کہ فرض کیجئے کہ حضرت حسین یزید کے نقطہ نظر کے مطابق برسر بغاوت ہی تھے، تب بھی کیا اسلام میں حکومت کے خلاف خروج کرنے والوں کے لیے کوئی قانون نہ تھا؟ فقہ کی تمام کتابوں میں یہ قانون لکھا ہوا ہے. مثال کے طور پہ صرف ہدایہ اور اس کی شرح فتح القدیر، باب البغاوت میں اس کو دیکھا جا سکتا ہے کہ یہ قانون کیا تھا. اس کے تحت جو کچھ کیا گیا، کربلا میں جو کچھ کیا گیا، کوفہ میں جو کچھ کیا گیا، دمشق میں جو کچھ کیا گیا، وہ قطعاً حرام اور سخت ظلم تھا.
دمشق کے دربار میں جو کچھ یزید نے کیا، اس کے حوالے سے مختلف روایات ہیں۔ ہمارے ہاں جو کتابیں موجود ہیں، میں تاریخ اسلام کی بھی بات کروں گا، باقیوں کی بھی بات کروں گا، تو مختلف روایات ہیں۔ ایک روایت جو بیان کی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ حضرت امام حسین اور ان کے ساتھیوں کے سر دیکھ کر یزید آبدیدہ ہو گیا، اور اس نے کہا کہ میں حسین کے قتل کے بغیر بھی تم لوگوں کی طاقت سے راضی تھا، اللہ کی لعنت ہو ابن زیاد پر، خدا کی قسم اگر میں وہاں ہوتا حسین کو معاف کر دیتا۔ اور یزید کے حوالے سے یہ روایت بھی آتی ہے کہ خدا کی قسم اے حسین، میں تمہارے مقابلے میں ہوتا تو تمہیں قتل نہ کرتا۔ اس پر بھی مولانا مودودی ایک بہت دلچسپ سوال پوچھتے ہیں، بہت اہم سوال پوچھتے ہیں، بنیادی سوال پوچھتے ہیں کہ اگر یزید نے اس کو ظلم کہا، وہ آبدیدہ ہو گیا، تو پھر اس نے اس ظلم عظیم پر اپنے سر پھرے گورنر کو کیا سزا دی؟ حافظ ابن کثیر کہتے ہیں کہ اس نے ابن زیاد کو نہ کوئی سزا دی، نہ اسے معزول کیا، نہ ہی اسے ملامت کا کوئی خط لکھا۔ اسلام تو بہت بلند چیز ہے، بڑی چیز ہے۔ یزید میں اگر انسانی شرافت کی بھی کوئی رمق ہوتی تو وہ سوچتا کہ فتح مکہ کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے پورے خاندان پر کیا احسان کیا تھا، اور اس کی حکومت نے ان کے نواسے کے ساتھ کیا سلوک کیا۔ آپ یاد کیجئے، مطالعہ کیجئے، حضرت امیر معاویہ اور ان کا خاندان فتح مکہ کے موقع پر مسلمان ہوا تھا، ابو سفیان، ہندہ، باقی تمام خاندان، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام کو معاف کر دیا تھا، ان تمام ماضی کی چیزوں کو معاف فرما دیا تھا جو کچھ ان سے روا کی گئی تھی، جو ان سے روا رکھی گئی تھی، وہ سب کچھ معاف کر دیا تھا۔ لیکن اس کے جواب میں یزید نے کیا کیا؟ حضرت امام حسین اس کی بیعت سے انکار کر رہے تھے، اور وہ درست طور پر کر رہے تھے۔ میں آگے چل کر آپ کو بتاؤں گا کہ صرف حضرت امام حسین تو نہیں تھے جو بیعت سے انکار کر رہے تھے، وہاں بہت سارے صحابہ کرام ایسے تھے جو اس کو غلط سمجھتے تھے، یزید کی خلافت کو غلط سمجھتے تھے۔ بڑا ظلم کیا یزید نے کربلا میں، ابن زیاد نے کربلا میں بہت بڑا ظلم کیا۔ اور پھر یزید کی حکومت میں نے آپ کو بتایا کہ جب قائم ہوئی تھی تو وہ 3 برس تک قائم رہی، اور اس کے بعد وہ جاں بحق ہو گیا۔ میں یہ نہیں کہوں گا کہ ہمیں یزید پر لعنت بھیجنی چاہیے، نہیں بھیجنی چاہیے، لیکن اگر کوئی یہ کہے کہ یہ ظلم نہیں تھا تو میں اس کے ساتھ اتفاق نہیں کر سکتا۔ ہمیں اپنے بچوں کو بتانا ہے کہ یزید کی حکومت کیسی تھی، یزید کیا کچھ کرتا رہا، اور تاریخ میں جو سب سے زیادہ واقعہ بیان ہوتا ہے وہ حضرت امام حسین علیہ السلام کا ہی ہوتا ہے، لیکن اس کے بعد یزید کا کردار آپ کے سامنے بیان کرنا زیادہ ضروری ہے کہ اس کے بعد وہ کچھ کیا کرتا رہا۔ اس کے بعد دوسرا سخت المناک واقعہ جنگ ہرا کا ہے، جو 63 ہجری کے آخر میں ہوا، اور خود یزید کی زندگی کے آخری ایام میں۔ یہ کیا تھا؟ اس واقعے کی مختصر سی روایت یہ ہے کہ اہل مدینہ نے یزید کو فاسق و فاجر اور ظالم قرار دے کر اس کے خلاف بغاوت کر دی۔ جو اس کے عاملین تھے، جو ان کے کارندے تھے، ان کو شہر سے نکال دیا، اور عبداللہ بن حنظلہ کو اپنا سربراہ بنا لیا۔ یزید کو جب یہ اطلاع پہنچی کہ مدینہ والے اس کے ظلم پر، اور خاص طور پہ جو ظلم کربلا میں ہوا تھا، اور اس کے ساتھ جس طرح بی بی زینب کو اور باقیوں کو اپنے دربار میں لایا گیا تھا، جس طرح ان کی توہین کی گئی تھی، اہل مدینہ نے اس پر بغاوت کر دی۔ اہل مدینہ نے یزید کو اپنا حاکم ماننے سے انکار کر لیا، اور کہا کہ عبداللہ بن حنظلہ ہی ہمارے سربراہ ہیں، اور ہم اس کے عاملین کو، یزید کے بھیجے ہوئے حکام کو تسلیم ہی نہیں کرتے۔ یزید کو جب یہ اطلاع ملی تو اس نے مسلم بن اقبال مری، جس کو سلف سائلین مصرف بن اقبا کہتے ہیں، مسلم بن اقبا کا نام بھی نہیں دیتے، اس کو 12,000 فوج دے کر مدینہ پر چڑھائی کے لیے بھیج دیا۔ اسے حکم دیا کہ وہ 3 دن تک اہل شہر کو
اطاعت قبول کرنے کی دعوت دے، 3 دن تک دعوت دیتا رہے، پھر اگر وہ نہ مانے تو ان سے جنگ شروع کر دے۔ اور اس سے اگلا حکم یہ تھا کہ جب جنگ ہو جائے اور جب تم فتح پالو تو 3 دن کے لیے مدینہ کو فوج پر مباح کر دینا، یعنی کہ وہاں پر تمام جائیدادیں، وہاں پر تمام لوگ وہ فوج کے آگے ان پر قبضہ کرنا، ان کو قتل کرنا جائز ہوگا۔ اس ہدایت پر یہ فوج گئی، وہاں پر دعوت دی گئی کہ آپ سرنڈر کر جائیں، ہمیں حاکم تسلیم کر لیں، لیکن مدینہ والے یزید کو حاکم تسلیم کرنے کے لیے تیار ہی نہیں تھے۔ جنگ ہوئی، مدینہ فتح ہوا، اور اس کے بعد یزید کے حکم کے مطابق 3 دن کے لیے فوج کو اجازت دے دی گئی کہ وہ شہر میں جو کچھ چاہے کرے۔ ان 3 دنوں میں شہر کے اندر ہر طرف لوٹ مار کی گئی، شہر کے باشندوں کا قتل عام کیا گیا، جس میں امام زہری کی روایت کے مطابق 700 معززین اور 10,000 کے قریب عوام مارے گئے۔ اور غضب یہ ہے کہ وحشی فوجیوں نے گھروں میں گھس گھس کر بے دریغ عورتوں کی عصمت دری کی۔ حافظ ابن کثیر بتاتے ہیں کہ ظلم یہ کیا گیا کہ جب مدینہ کو اس فوج پر مباح کیا گیا تو وہاں کی خواتین کو، وہ خواتین جو باشریت خواتین تھیں، جو پردہ دار خواتین تھیں، جو باقرہ تھیں، جو کردار والی تھیں، جو شرم والی تھیں، ان دنوں میں، ان 3 دنوں میں ان کے ساتھ ظلم، ان کے ساتھ زیادتی کو جائز قرار دے دیا گیا۔ اور امام کہتے ہیں کہ ان دنوں میں 1000 عورتیں زنا سے حاملہ ہو گئیں۔ بڑا ظلم، یزید کا بڑا ظلم۔ مسجد نبوی میں جو کچھ کیا گیا، مسجد نبوی کی جس طرح توہین کی گئی، جس طرح وہاں پر گھوڑے باندھے گئے، جس طرح وہاں پر اذان اور نماز کا سلسلہ ہی موقوف کر دیا گیا۔ یہ مسلمان تھے، ہم انہیں مسلمان کہیں نہ کہیں یہ آپ نے سوچنا ہے، یہ علماء نے سوچنا ہے۔ چلے مان لیں کہ اہل مدینہ کی بغاوت ناجائز ہی تھی، مگر کیا کسی باغی مسلمان آبادی کے لیے، بلکہ آپ مسلمانوں کو رہنے دیں، غیر مسلم باغیوں کے لیے اور حربی کافروں کے لیے بھی اسلامی قانون کی روح سے یہ سلوک جائز ہے کہ آپ مسجد میں یہ کریں، آپ اس طرح قتل عام کریں؟ اور یہ معاملہ تو کسی اور شہر کا نہیں تھا، خاص مدینہ تو رسول کا تھا، جس کے متعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشادات فرمائے ہیں وہ بخاری شریف میں ہیں، وہ مسلم میں ہیں، وہ نسائی میں ہیں، وہ مسند احمد میں ہیں، متعدد صحابہ سے وہ نقل کیے گئے ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مدینہ کے ساتھ جو شخص بھی برائی کا ارادہ کرے گا اللہ اسے جہنم کی آگ میں سیسے کی طرح پگھلا دے گا۔ اور یہ فرمایا گیا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے کہا کہ جو شخص اہل مدینہ کو ظلم سے خوفزدہ کرے گا اللہ اسے خوفزدہ کرے گا، اس پر اللہ اور ملائکہ اور تمام انسانوں کی لعنت ہے، اور قیامت کے روز اللہ اس سے کوئی چیز اس گناہ کے فدیے میں قبول نہ فرمائے گا۔ لہذا یہی وجہ ہے کہ ہمارے علماء کرام یہ کہتے ہیں، حافظ ابن کثیر کا میں خاص طور پہ حوالہ دوں گا کہ ہمارے بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ آپ یزید پر لعنت کر سکتے ہیں، لیکن بہت ساری جگہوں پر اس کے حوالے سے یہ بھی آتا ہے کہ لعنت اس طرح نہ کی جائے کہ اس کا نتیجہ یہ نکلے کہ آپ حضرت امیر معاویہ کی طرف یا ان کے خاندان کی طرف چلے جائیں، لہٰذا اس میں ہمیں بہت زیادہ محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ لیکن یزید کا جو کردار تھا، یزید کا کردار معاف کر دینے والا نہیں تھا۔ یزید کا کردار جو تھا وہ شرمناک تھا۔ وہ امام حسین سے لے کر کربلا سے لے کر مدینہ تک وہ جو کچھ بھی تھا وہ آپ کے سامنے ہے۔ وہ بڑا ظلم اس نے کیا، اس نے بڑی زیادتی کی، اور کوئی بھی اس کی ڈیفنس کرنے کے لیے، اس کا دفاع کرنے کے لیے کوئی بھی یہاں پر تیار نہیں ہے۔ ہم بعد میں بھی میں دیکھ رہا تھا کہ
حضرت عمر بن عبدالعزیز کا دور ایسا آتا ہے بیچ میں جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ خلفائے راشدین کا دور ایک مرتبہ پھر واپس آیا. تو اس دور میں ایک وہاں پر شخص نے یہ ہمت کی، یہ جرت کی کہ یزید کو امیر المومنین کہہ کر بلایا. تو حضرت عمر بن عبدالعزیز اللہ تعالیٰ ان پر کروڑوں رحمتیں نازل کرے، انہوں نے اس کو 20 کوڑے مروائے کہ تم کس طرح کہہ سکتے ہو امیر المومنین، یہ نہیں کہا جا سکتا. اور خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے وہ میں نے آپ کے سامنے بیان کی کہ خلافت تو ختم ہو چکی تھی، وہ تو امام حسن کے دستبردار ہونے کے ساتھ ہی 41 ہجری میں یہ معاملہ ختم ہو گیا، پھر بادشاہت شروع ہو گئی. یزید کی یہ دو چیزیں تو آپ کے سامنے آ گئیں. پھر یزید کی یہی فوج مکہ کی طرف گئی، مکہ مکرمہ، خابت اللہ، ابن زبیر تھے وہاں پر. فوج نے وہاں جا کر جو کچھ کیا وہ بھی تاریخ میں لکھا جا چکا ہے. یزید کی فوج نے کعبۃ اللہ پر پتھر برسائے، سنگ باری کی، اور بیان یہ کیا جاتا ہے کہ اتنے پتھر برسائے کہ کعبے کے اندر پتھر ہی پتھر ہو گئے. پھر یہ کہا جاتا ہے کہ اس کے غلاف کو آگ لگائی گئی. یہ بھی بیان کیا جاتا ہے، اس پر بعض اختلاف بھی کرتے ہیں کہ کعبۃ اللہ کو آگ لگا دی گئی. یہ سب کچھ یزید کی فوج نے کیا. امام حسین سے، کربلا سے آپ شروع کریں اور آپ آگے بڑھتے چلے جائیں. آپ میدان کربلا کے بعد حرہ کے میدان کو دیکھیں، سخت پتھریلی زمین کو دیکھیں جو مدینہ سے باہر تھی، جس کی وجہ سے اس کا حرہ کا نام پڑا. اس کے بعد آپ مکہ مکرمہ میں آ جائیں، وہاں پر آپ دیکھیں جو کچھ ہوا. تو یہ تھا یزید کا کردار. یزید نے بڑا ظلم کیا. یزید کے بارے میں ہم ابھی آپ کو ساری چیزیں اس طرح میں تفصیل سے آپ کو بتا نہیں سکتا، میں وہ بات کر ہی نہیں سکتا جو کچھ ماضی میں ہوتی رہی. لیکن ہمیں اپنے بچوں کو بتانا ہے کہ جو ظلم ہوا وہ تاریخ میں لکھا جا چکا ہے. ہمیں اپنے بچوں کو بتانا ہے کہ یزید کا کردار کیا تھا اور وہ کس طرح حاکم بنا. اس پر بھی میں بات کروں گا. اور میں ابھی بریک پر جانا چاہ رہا ہوں، بریک سے واپس آؤں گا تو میں آپ کے سامنے جو اموی دور تھا پورے کا پورا، ایک صدی بھی نہیں رہا وہ پورا، لیکن جب وہ ختم ہوا تو اس کے ساتھ کیا ہوا اس پر بھی بات کروں گا، لیکن اس بریک کے بعد. ناظرین، آج 9 محرم الحرام کو میں آپ کو پرانی تاریخ یاد کروا رہا ہوں. ابھی یزید کے حوالے سے بات کر رہا تھا. بنو امیہ کی حکومت تھی اور یہ بڑی روب اور دبدبے والی حکومت تھی. اور جب ہم اپنے موجودہ پاکستان کی بات کرتے ہیں تو یہ سندھ سے لے کر اسپین تک دنیا کے ایک بہت بڑے حصے میں کمال درجے کے روب والی، دبدبے والی، ہیبت والی حکومت تھی. اور یہ لگتا ہی نہیں تھا کہ یہ کسی کے ہلائے سے ہل سکتی ہے، یہ ختم ہو سکتی ہے. لیکن ابھی ایک پوری صدی بھی نہیں گزری تھی کہ عباسیوں نے بہت آسانی سے ان کا تختہ الٹ دیا. اور مولانا مودودی خلافت و ملوکیت میں لکھتے ہیں کہ جب وہ گرے تو کوئی آنکھ ان پر رونے والی نہیں تھی. اب بڑی دلچسپ صورتحال ہے کہ جو ظلم انہوں نے کیے اس کے بعد خود ان کے ساتھ کیا ہوا. عباسی جب آئے تو انہوں نے تو عام مسلمانوں کو یہ اطمینان دلایا تھا کہ وہ خاندان رسالت کے لوگ ہیں، کتاب و سنت کے مطابق کام کریں گے، ان کے ہاتھوں سے حدود اللہ قائم ہوں گی. لیکن ہوا کیا؟ بہت ہی 123 ہجری کی بات ہے، ربیع الثانی تھا. یہ صفا کے ہاتھ پر کوفہ میں خلافت کی بیعت ہوئی تو اس نے اپنی پہلی تقریر میں بنو امیہ کی زیادتیاں بیان کرنے کے بعد کہا کہ میں یہ امید رکھتا ہوں کہ جس خاندان سے تم کو خیر ملی ہے اس سے ظلم و ستم، اور جہاں سے تم کو صلاح ملی ہے وہاں سے فساد تم نہ پاؤ گے. پھر اس کے چچا نے بھی اٹھ کر کہا، اس کے چچا داؤد بن علی نے کہا کہ ہم اس لیے نہیں نکلے کہ اپنے لیے سیم و زر جمع کریں، اپنے لیے محلات بنوائیں، ان میں نہریں کھود کر لائیں، بلکہ ہمیں جس چیز نے نکالا ہے وہ یہ ہے کہ ہمارا حق چھین لیا گیا تھا، ہمارے بنی آل ابی طالب پر ظلم کیا جا رہا تھا اور بنو امیہ تمہارے درمیان برے طریقوں پر چل رہے تھے. انہوں نے تم کو ذلیل و خوار کر رکھا تھا، تمہارے بیت المال میں بے جا تصرفات کر رہے تھے.
اب ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم تمہارے درمیان اللہ کی کتاب اور رسول اللہ کی سیرت کے مطابق عمل کریں گے، اس کے مطابق ہماری حکومت ہوگی۔ لیکن جب حکومت مل گئی ان کو تو پھر ان کا عمل کیا تھا؟ ایک تو ظلم وہ تھا جو یزید نے کیا، اور دوسری طرف بنی امیہ کے دارالسلطنت کو فتح کر کے عباسی فوجوں نے وہاں پر وہ قتل عام کیا کہ جس میں 50,000 آدمی مارے گئے۔ 70 دن تک جامعہ بنی امیہ جو ہے گھوڑوں کا استبل بنی رہی۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سمیت تمام بنی امیہ کی قبریں کھود ڈالی گئیں۔ حشام بن عبد الملک کی لاش قبر میں صحیح سلامت مل گئی تو اس کو کوڑوں سے پیٹا گیا۔ مولانا مودودی تحقیق کے بعد لکھتے ہیں کہ چند روز تک اسے منظر عام پر لٹکائے رکھا گیا، پھر جلا کر اس کی راکھ اڑا دی گئی۔ بنو امیہ کا بچہ قتل کیا گیا۔ ان کی تڑپتی ہوئی لاشوں پر فرش بچھا کر کھانا کھایا گیا۔ بصرہ میں بنو امیہ کے جو لوگ تھے ان کو قتل کر کے ان کی لاشیں ٹانگوں سے پکڑ کر کھینچی گئیں، انہیں سڑکوں پر ڈال دیا گیا جہاں کتے انہیں بھنبوڑتے رہے، اور یہی کچھ مکہ اور مدینہ میں بھی ہوا۔ صفا کے خلاف موصل میں بغاوت ہوئی تو اس نے اپنے بھائی یحییٰ کو اس کی سرکوبی کے لیے بھیجا۔ یحییٰ نے اعلان کیا کہ جو شہر کی جامع مسجد میں داخل ہو جائے گا اس کے لیے امان ہے۔ لوگ ہزاروں کی تعداد میں وہاں جمع ہو گئے، پھر مسجد کے دروازوں پر پہرا لگا کر ان امان یافتہ پناہ گزینوں کا قتل عام کیا گیا اور 11,000 آدمی مار ڈالے گئے۔ رات کو یحییٰ نے ان عورتوں کی آہو بکا کا شور سنا جن کے مرد مارے گئے تھے، تو اس نے حکم دیا کہ کل عورتوں اور بچوں کی باری ہے۔ اس طرح 3 دن تک موصل میں قتل و غارت کا بازار گرم رہا، جس میں کسی عورت، بچے، بوڑھے کو معاف نہ کیا گیا۔ یحییٰ کی فوج میں 4,000 زنگی تھے، وہ موصل کی عورتوں پر ٹوٹ پڑے اور زنا بالجبر کا طوفان برپا کر دیا گیا۔ ایک عورت نے یحییٰ کے گھوڑے کی لگام پکڑ کر اسے شرم دلائی کہ تم بنی ہاشم سے ہو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کی اولاد ہو، اور تمہیں شرم نہیں آتی کہ تمہارے زنگی سپاہی عرب مسلمان عورتوں کی آبرو ریزی کرتے پھر رہے ہیں۔ یحییٰ کو غیرت آ گئی، اس نے اپنی فوج کے زنگی سپاہیوں کو تنخواہوں اور انعامات کا لالچ دے کر جمع کیا اور سب کو قتل کرا دیا۔ یہ سب کچھ ان کے ساتھ ہو رہا تھا جو اس سے پہلے بڑا ظلم کر چکے تھے۔ مگر پھر جب عباسی آئے اور انہوں نے کہا کہ وہ اللہ کے دین کو نافذ کریں گے، وہ بالکل وہ کام نہیں کریں گے جو بنی امیہ نے کیے تھے، مگر انہوں نے بھی وہی کچھ کیا۔ منصور کے زمانے میں تو عباسیوں کے اس دعوے کی بھی کلی کھل گئی کہ وہ آل ابی طالب پر بنی امیہ کے مظالم کا بدلہ لینے کے لیے اٹھے تھے۔ کہتے ہیں کہ اس دور میں محمد بن عبداللہ نفس زکیہ اور ان کے بھائی ابراہیم روپوش تھے، اور منصور ان کو تلاش کرنے کے لیے سرگرم تھا۔ اس نے ان کے پورے خاندان اور رشتہ داروں کو صرف اس قصور میں گرفتار کر لیا کہ ان کا پتہ نہیں بتا رہے تھے۔ ان کی ساری جائیداد ضبط کر کے نیلام کر دی گئی، ان کو بیڑیوں میں اور زنجیروں میں قید کر کے مدینے سے عراق لے جایا گیا۔ جیل میں ان پر مظالم کیے گئے۔ ابراہیم بن عبداللہ کے خسر کو ننگا کر کے 150 کوڑے لگائے گئے، پھر قتل کر کے ان کا سر خراسان میں گشت کرایا گیا، اور چند آدمی اس کے ساتھ عوام کے سامنے یہ شہادت دیتے پھرے کہ یہ نفس زکیہ کا سر ہے۔ یہ سارا کچھ مدینہ میں بھی ہوتا رہا، یہ سارا کچھ ظلم پھر اس کے بعد بنو امیہ پر بھی ہوتا رہا۔ یہ ہماری تاریخ ہے، اور اس نے یہ ظاہر کر دیا کہ بنو امیہ کی طرح بنی عباس بھی سیاست میں دین سے آزاد تھے۔ وہ سیاسی اغراض کے لیے خدا کی قائم کی ہوئی حدوں کو بالکل اس کو مٹانے میں ان کو کوئی باک نہیں تھا۔ بنو امیہ نے جو ظلم کیا، عباسیوں نے اس کے بعد اس پر ظلم کیا۔ یہ سارا کچھ اس لیے ہوتا رہا کہ خلافت راشدہ ختم ہو چکی تھی، ملوکیت آ چکی تھی، اسلامی ریاست کا نظام جو تھا وہ ختم ہو چکا تھا۔ یہ ظلم ہوتا رہا، یہ ہماری تاریخ ہے۔ اب میں بریک پر جانا چاہ رہا ہوں ایک مرتبہ پھر، اور بریک سے واپس آؤں گا تو میں کچھ ذکر کروں گا باقی دوبارہ کہ یزید کو جب حاکم بنایا گیا، بادشاہ بنایا گیا، اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جب اسے نامزد کیا
تو وہ نامزد کیا کس طرح تھا، کن لوگوں نے حمایت کی تھی، کن لوگوں نے مخالفت کی تھی، اس بریک کے بعد۔ ناظرین، میں نے آپ کو یزید کے دور کے مظالم بتائے، پھر اس کے بعد یہ بھی بتایا کہ جب بنی امیہ کا دور ختم ہوا تو اس کے بعد عباسیوں نے ان کے ساتھ کیا کیا۔ تھوڑا سا ذکر ہم اس کا بھی کر لیتے ہیں کہ یزید کو حاکم بنایا کس طرح کیا تھا۔ میں نے پروگرام کے آغاز میں آپ سے کہا تھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ فرما دیا تھا کہ میرے بعد خلافت راشدہ جو ہے وہ 30 برس تک رہے گی، اور وہ عین اس وقت مکمل ہو جاتا ہے جب حضرت حسن جو ہیں، امام حسن دستبردار ہوتے ہیں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں۔ امیر معاویہ کے بعد جب یہ کیسے بنے، یزید جو تھے ان کو حاکم کس طرح بنایا گیا، اس تجویز کی ابتدا جو ہے وہ مولانا مودودی خلافت اور ملوکیت میں کہتے ہیں کہ مغیرہ بن شعبہ کی طرف سے ہوئی۔ وہ کوفہ کے گورنر تھے اور یہ شک پیدا ہوا ان کو کہ ان کو گورنری سے ہٹایا جا رہا ہے، تو انہوں نے ایک جو تجویز پیش کی اور جا کر یزید کو کہا کہ تمہیں کیوں نہیں نامزد کیا جاتا خلیفہ کے طور پر۔ حضرت امیر معاویہ کے پاس گئے تو وہاں سے یہ ساری تجویز سامنے آئی، لیکن جب باقاعدہ جو فیصلہ ہوا وہ زیاد کی وفات جو ہے 35 ہجری کی، اس کے بعد ہوا جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزید کو ولی عہد بنانے کا فیصلہ کر لیا، اور بااثر لوگوں کی جو رائے تھی انہوں نے کہا کہ اس کو ہموار کیا جائے، خود بھی کوششیں کی اور دوسروں کو بھی۔ میں پھر مولانا مودودی کی تصنیف کا حوالہ دوں گا، انہوں نے لکھا ہے خلافت اور ملوکیت میں کہ انہوں نے حضرت عبداللہ بن عمر کو 1,00,000 درہم بھیجے اور کہا کہ یزید کی بیعت کو تسلیم کر لیا جائے، تو جواب یہ ملا کہ اچھا یہ روپیہ اس مقصد کے لیے بھیجا گیا ہے، پھر تو میرا دین میرے لیے بڑا ہی سستا ہو گیا ہے، یہ کہہ کر انہوں نے روپیہ لینے سے انکار کر دیا تھا۔ پھر حضرت معاویہ نے مدینہ کے گورنر مروان بن الحکم کو لکھا کہ میں بوڑھا ہو گیا ہوں، چاہتا ہوں کہ اپنی زندگی میں کسی کو جانشین مقرر کر دوں، لوگوں سے پوچھو کہ جانشین مقرر کرنے کے معاملے میں وہ کیا کہتے ہیں۔ مروان نے اہل مدینہ کے سامنے یہ بات پیش کی، لوگوں نے کہا ایسا کرنا عین مناسب ہے۔ اس کے بعد حضرت معاویہ نے مروان کو پھر لکھا کہ میں نے جانشینی کے لیے یزید کو منتخب کیا ہے۔ مروان نے پھر یہ معاملہ اہل مدینہ کے سامنے رکھ دیا اور مسجد نبوی میں تقریر کرتے ہوئے کہا کہ امیر المومنین نے تمہارے لیے مناسب آدمی تلاش کرنے میں کوئی کسر نہیں اٹھا رکھی اور اپنے بعد اپنے بیٹے یزید کو جانشین بنایا ہے۔ یہ بہت اچھی رائے ہے جو اللہ نے ان کو سمجھائی ہے، اگر وہ اس کو جانشین مقرر کر رہے ہیں تو یہ کوئی نئی بات نہیں، ابو بکر اور عمر نے بھی جانشین مقرر کیے تھے۔ اس پر حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر اٹھے اور انہوں نے کہا کہ جھوٹ بولتے ہو اے مروان، اور جھوٹ کہا اس سے پہلے بھی، تم نے ہرگز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی بھلائی نہیں سوچی، تم اسے کیسریت بنانا چاہتے ہو کہ جب ایک کیسر مرا تو اس کی جگہ اس کا بیٹا آ گیا، یہ سنت ابو بکر اور عمر کی نہیں ہے، انہوں نے اپنی اولاد میں سے کسی کو جانشین نہیں بنایا تھا۔ مروان اس پر برہم ہوا اور کہا کہ پکڑو اس شخص کو۔ حضرت عبد الرحمن بھاگ کر حضرت عائشہ کے حجرے میں چلے گئے، انہوں نے پناہ لے لی اور حضرت عائشہ نے بھی چیخ کر کہا کہ یہ ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں مروان کے باپ پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو لعنت کی تھی میں اس کو بتا سکتی ہوں، لیکن یہ جھگڑا جو تھا یہ بڑھتا چلا گیا۔ اسی مجلس میں حضرت عبد الرحمن کی طرح حضرت حسین بن علی، حضرت عبداللہ بن عمر اور حضرت عبداللہ بن زبیر نے بھی یزید کی ولی عہدی ماننے سے انکار کر دیا تھا۔ اسی زمانے میں حضرت معاویہ نے مختلف علاقوں سے وفود بھی طلب کیے اور یہ معاملہ ان کے سامنے رکھا، تو بہت سارے لوگ تو وہاں پر خوش آمدانہ تعریفیں کرتے رہے، تقریریں کرتے رہے، لیکن حضرت آنف بن قیس خاموش رہے۔ حضرت معاویہ نے کہا ابو بہر تم کیا کہتے ہو؟ انہوں نے کہا ہم سچ کہیں تو آپ کا ڈر ہے، جھوٹ بولیں تو خدا کا ڈر ہے۔ امیر المومنین، آپ یزید کے شب و روز، خلوت و جلوت، آمد و رفت، ہر چیز کو خوب جانتے ہیں، اور اگر آپ اس کو اللہ اور اس کی امت کے لیے واقعی پسندیدہ جانتے ہیں تو اس کے بارے میں کسی سے مشورہ نہ لیجئے، لیکن اگر آپ کے علم میں وہ اس سے مختلف ہے تو وہ واقعی تھا
تو آخرت کو جاتے ہوئے دنیا اس کے حوالے کر کے نہ جائیے۔ اب بڑی عجیب سی صورتحال ہے، جو تاریخ کے جو حوالے ملتے ہیں وہ بڑے تلخ ہیں، بڑے سخت ہیں۔ حضرت امیر معاویہ عراق، شام اور دوسرے علاقوں میں بیعت لینے کے لیے خود تشریف لے جاتے رہے، حجاز تشریف لے کر گئے، اور وہاں پر مدینے کے باہر حضرت ابن زبیر، حضرت ابن عمر اور حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر ان سے ملے۔ حضرت معاویہ نے ان سے یہی مطالبہ کیا اور سخت طریقے سے کیا۔ پھر انہوں نے مکے کا رخ کیا اور پھر ان اصحاب سے ملے اور پھر ان سے یہی کہا کہ آپ یزید کی خلافت کو تسلیم کر لیں۔ مولانا مودودی لکھتے ہیں کہ تخلیے میں بلا کر انہیں یزید کی بیعت پر راضی کرنے کی کوشش کی گئی۔ حضرت عبداللہ بن زبیر نے جواب میں کہا کہ آپ 3 کاموں میں سے ایک کام کر لیجئے، یا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح کسی کو جانشین نہ بنائیے، لوگ خود اس طرح کسی کو اپنا خلیفہ بنا لیں گے جس طرح انہوں نے حضرت ابو بکر کو بنایا تھا، یا پھر وہ طریقہ اختیار کر لیجئے جو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا تھا کہ اپنی جانشینی کے لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے شخص کو مقرر کیا جن سے ان کا دور پرے کا کوئی رشتہ نہ تھا، یا پھر وہ طریقہ اختیار کر لیجئے جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا تھا کہ 6 آدمیوں کی شورا تجویز کی اور اس میں ان کی اولاد میں سے کوئی شامل نہ تھا۔ تاریخی کتب سے حوالوں سے مولانا مودودی لکھتے ہیں، پھر انہوں نے پوچھا، باقی لوگوں سے پوچھا کہ آپ کیا کہتے ہیں، تو انہوں نے ابن زبیر کی حمایت کر دی۔ اس پر حضرت معاویہ نے کہا کہ اب تک میں تم لوگوں سے درگزر کرتا رہا، اب میں خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں اگر تم میں سے کسی نے میری بات کے جواب میں ایک لفظ بھی کہا تو دوسری بات اس کی زبان سے نکلنے کی نوبت نہ آئے گی، تلوار اس کے سر پر پہلے پڑ چکی ہوگی۔ پھر انہوں نے اپنے جو باڈی گارڈز تھے ان کو بلایا، اپنے فوجیوں کو بلایا اور کہا کہ ان میں سے ہر ایک پر ایک ایک آدمی مقرر کر دو، اسے تاکید کر دو کہ ان میں سے جو بھی میری بات کی تردید یا تائید میں زبان کھولے اس کا سر قلم کر دے۔ اس کے بعد وہ انہیں لے کر مسجد میں آئے اور اعلان کیا کہ یہ مسلمانوں کے سردار اور بہترین لوگ ہیں جن کے مشورے کے بغیر کوئی کام نہیں ہوتا، یزید کی ولی عہدی پر راضی ہیں اور انہوں نے بیعت کر لی ہے، لہٰذا آپ سب لوگ بھی بیعت کر لیں۔ لوگوں کی طرف سے انکار کا کوئی سوال ہی نہیں تھا، اہل مکہ نے بھی بیعت کر لی۔ یہ وہ طریقہ تھا جس طرح یزید کی بیعت کروائی گئی، اور پھر اس کے بعد وہ سارے ظلم ہوئے جو یزید نے بطور حاکم کیے۔ امام حسین کو جس طرح اس نے قتل کیا، اس نے اہل بیت کے ساتھ جو سلوک کیا، اس نے مدینہ میں جو کچھ کیا، اس نے مکہ میں جو کچھ کیا، وہ سارے کا سارا تاریخ کا حصہ بن چکا ہے۔ ہمیں اپنی اولاد کو بتانا ہے کہ جب ہم یزید کی بات کرتے ہیں تو ہم ظلم کی بات کرتے ہیں، ہم ناانصافی کی بات کرتے ہیں، اور جب ہم اپنے امام حسین کی بات کرتے ہیں تو ظلم کے سامنے سر نہ جھکانے کی بات کرتے ہیں، اس کے سامنے ڈٹ جانے کی بات کرتے ہیں، چاہے اس کے لیے جان کی قربانی ہی کیوں نہ دینی پڑے۔ یہ ہماری تاریخ ہے اور ہمیں بطور مسلمان اس پر فخر ہونا چاہیے کہ ہم یزیدیت کو نہ ماننے والے ہیں، ہم آمریت کو نہ ماننے والے ہیں، ہم حق اور سچ کی خاطر ڈٹ جانے والے ہیں، ہم حضرت امام حسین کے پیروکار ہیں۔ اور صرف مسلمانوں کی بات کیوں کی جائے؟ شاعر کہتا ہے کہ انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین۔ یقینی طور پر حضرت امام حسین نے اپنے لہو سے جو چراغ روشن کیا تھا، آج وہی اسلام روشن ہے، آج وہی اسلام ہر جگہ پر موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ کرم فرمائے، زیادہ سے زیادہ کرم فرمائے اہل بیت پر، اور ہمیں ان کی اتباع کرنے کی توفیق دے۔ آج کا نیوز نیٹ اسی حوالے سے تھا۔ اپنی اولاد کو امام حسین کی قربانی اور یزید کے مظالم کے بارے میں ضرور بتاتے رہیے گا۔ اسی درخواست کے ساتھ اللہ حافظ۔ حسین سب کی